सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। वफाकी बजट 2025-26 का हजम 17,500 अरब रुपए मुकर्रर करने का तखमीना है। गुज़श्ता बजट के मुकाबले में बजट तखमीना तकरीबन 1300 अरब रुपए कम है। माहिरीन के मुताबिक बजट पर IMF की सख्त शराइत की छाप नुमाया है। कर्जों के बोझ तले दबी हुकूमत ने सिर्फ 10 माह में 6 ट्रिलियन रुपए का इजाफी कर्ज लिया, जो बजट खसारे की संगीनी को अयां करता है। इस बार ज़रिए आमदनी को टैक्स नेट मिलाने और छोटी गाड़ियों और शेयर्स के मुनाफे पर टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ दी गई है। छोटी गाड़ियों पर सेल्स टैक्स 12.5% से बढ़ाकर 18% होगा। नई गाड़ियों की खरीदारी पर पाबंदी जैसे इकदाम भी शामिल किए जा रहे हैं। इसके अलावा डिफेंस, तरक्याती अखराजात और सूद अदायगी जैसे बड़े मामलात को भी हतमी शक्ल दे दी गई है। FBR के अहदाफ में मामूली कमी की गई है, जो बज़ाहिर सहूलत नज़र आती है, मगर हकीकत क्या है पता ये बाद में चलेगा। अब क्या ये बजट अवाम को रिलीफ देगा या एक बार फिर महज अदादो शुमार की बाजीगरी साबित होगा? इसमें नया क्या है और होना क्या चाहिए था इस बजट में? हमारी क्या तवक्कुआत हैं? इस पर बात करते हैं सीनियर एनालिस्ट एहतशामुल हक साहब और उनके साथ साथ सीनियर इकोनॉमी एक्सपर्ट हैं, मेंबर एडवाइजरी काउंसिल भी हैं, आबिद सुलहरी साहब। उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। आबिद साहब, थैंक यू सो मच। आपसे मैं आगाज़ करूँगी। आबिद साहब, कैसे देख रहे हैं इस बजट को, ख़ास तौर पे जब हम ये बात करें कि जो कर्ज हैं उनमें इजाफा हुआ है, तो अब इसका इम्पैक्ट इस बजट में किस हद तक आएगा? अच्छा आमना, इसमें एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है नाजरीन के लिए, जब हम मुख्तलिफ अदवार में जो कहते हैं कर्ज में इजाफा हुआ, तो उसका इंडिकेटर ये होता है कि बजट में जो फिस्कल डेफिसिट था, आमदनी और अखराजात में जो अदम तवाज़न था, क्या उसमें तो इजाफा नहीं हुआ? क्योंकि हुकूमत करती ये है, सारी हुकूमतें, कि वो कर्ज़ लेती हैं और वो कर्ज़े जो हैं बाद में अगर शॉर्ट टर्म है तो 6 महीने या 1 साल में वो बॉन्ड दोबारा T-बिल सेल के लिए पेश होते हैं, या अगर वो लॉन्ग टर्म कर्ज़े हैं तो 4 साल 5 साल जो भी उसकी मियाद है उस पर उसको वापस करना होता है। तो ये जो 6,000 आपने कहा जो इजाफा हुआ है, ये बुनियादी तौर पे ऑलरेडी बजट में पिछले में शामिल होता है कि इतना डेफिसिट होगा, तो उससे कोई बहुत ज़्यादा घबराना नहीं चाहिए। वैसे तो कर्ज़ा जो है वो अगर प्रोडक्टिव जगह पे इस्तेमाल हो रहा है तो वो बहुत बेहतर है। अगर 1 रुपया भी नॉन प्रोडक्टिव जा रहा है तो वो एक वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज है, और पाकिस्तान में शायद काफ़ी सारा हमारा जो कर्ज़ा है वो वेस्टेज का शिकार हो जाता है। लेकिन पहले तो मैं ये तस्हीह जो है वो ये करना चाह रहा था। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये जो बजट बनने जा रहा है, ये पहले सिर्फ एक IMF प्रोग्राम में बनता था। इस दफ़ा ये पहला मौका है कि 2 IMF प्रोग्राम साइमल्टेनियसली चल रहे होंगे। एक तो हमारा जो रेगुलर प्रोग्राम था और दूसरा जो भी क्लाइमेट चेंज के हवाले से स्टार्ट होने जा रहा है 18 माह का, जो 28 माह का प्रोग्राम है $1.4 बिलियन का। और उन दोनों में पाकिस्तान ने अपनी अपनी कमिटमेंट्स जो हैं वो की हैं, और उसका नतीजा ये होगा कि कहीं पे रिन्यूएबल एनर्जी जो है उसको फ़रोग़ देने की बात की गई थी, जो क्लाइमेट चेंज का प्रोग्राम है। दूसरे में कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस को कंटेन करने की बात की गई है, एनर्जी सर्कुलर डेट कंटेन करने की बात की गई है। तो हुकूमत के लिए ये काफ़ी एक मखमसा है कि सोलर एनर्जी को क्या प्रमोट करना है या सोलर पैनल्स पे टैक्स लगा के उसको रोकना है ताकि कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस को रोका जा सके। और सबसे बड़ी जो चीज़ आपने जो अपने इब्तदाइये में भी कही कि ये जो पिछले साल के बजट से थोड़ा सा इसको कम रखने का मकसद ये है कि IMF ने बड़ा क्लियर बताया है कि या आप अपनी आमदनी बढ़ा लें या आप अपने अखराजात कंट्रोल कर लें, और उन अखराजात को कंट्रोल करने की भी इसमें कोशिश की जा रही होगी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस बजट में रिफ्लेक्ट होकर आएगी वो इकॉनमी को डॉक्यूमेंट करने की कोशिशें होंगी। भारत जो है वो ना सिर्फ उसने हम पे बुज़दिलाना हमला किया मैदान जंग में, बल्कि वो हमें इकोनॉमिक जो हार्म है वो पहुंचाने की भी कोशिश कर रहा है। पहले उसने IMF की किस्त रोकने की कोशिश की, फिर उसने कल ADB का जो लोन अप्रूव हुआ $800 मिलियन का, वहाँ पर उसने रोड़े अटकाने की कोशिश की, और अब वो कोशिश कर रहा है कि किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान को फैटफ में दोबारा से लेके आए। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारी इकॉनमी जो है वो मैक्सिमम जो है वो डॉक्यूमेंटेड हो, ताकि भारत का ये वार भी जो है वो नाकाम हो सके।
تو آپ کو اس بجٹ میں نظر آئے گا اس فنانس بل میں کہ یہ جو بظاہر لگ رہا ہے کہ نان فائلر کی کیٹیگری جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے، یا اکانومی کو ڈاکومنٹ کرنے کی کوشش جو ہے وہ کی جا رہی ہے، یا آؤٹ آف باکس سجیشن دی جا رہی ہیں کہ کیش پہ اگر کوئی چیز لی جاتی ہے تو اس کو مہنگا کیا جائے، اس پہ ٹیکس زیادہ کیا جائے، تو یہ سارا کچھ اکانومی کو ڈاکومنٹ کرنے کی کوشش ہوگی۔ اور یہ جو 4.2% گروتھ ریٹ انہوں نے جو ابھی ٹارگٹ سیٹ کیا ہے، آپ کو لگ رہا ہے یہ زیادہ ایمبیشس ہے؟ یہ جو ابھی سارے معاملات چلے ہیں اس کے بعد یہ ہم اچیو کر پائیں گے؟ دیکھیے ہم نا اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کو جو یو آسک فار دا مون اینڈ یو گیٹ دا اسٹارس، تو اگر 4.2 جو ہے آپ اس کو نہ رکھیں، لیٹ سے اس کو 3 رکھ لیں، تو اس کا مطلب ہے کہ کوششیں بھی 3 کے حساب سے ہو رہی ہوں گی۔ 4.2 رکھیں گے تو کوششیں اسی حساب سے ہوں گی، لیکن میں صرف یہ بتاتا چلوں کہ اس پہ 3 بڑے فیکٹرز ہیں جو کہ اثر انداز ہوں گے پاکستان کی GDP گروتھ پہ۔ یہاں پہ آپ 10 نوبل اکنامک لاریٹ بھی لا کے بٹھا دیں تو یہ 3 ایکسٹرنل فیکٹر ہیں۔ پہلا فیکٹر جو ہے وہ آپ کا کلائمیٹ چینج کا ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ خدا نخواستہ ایک بری مونسون جیسے کہ ہم نے 2022 میں دیکھی تو آپ کی تمام کوششیں جو ہیں وہ سیلاب کی نظر ہو جاتی ہیں، یا اگر بارشیں نہ ہوں اور خشک سالی خدا نخواستہ آ جائے تو تب بھی آپ کی ساری کوششیں جو ہیں، ایگریکلچر سیکٹر اگر بیٹھ جاتا ہے اللہ نہ کرے تو آپ کی ساری کی ساری جو کوششیں GDP حاصل کرنے کی ہیں وہ ناکام ہو جاتی ہیں، چونکہ کاٹن اور ویٹ جو ہیں یہ 2 فصلیں ہیں جو کہ آپ کی اکانومی کو ڈائریکٹلی بھی ایگریکلچر کے ذریعے اور انڈائریکٹلی بھی سپورٹ کر رہی ہوتی ہیں۔ دوسرا بڑا فیکٹر جو ہے وہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں ہیں جو کہ اس وقت خوش قسمتی سے $64-65 پر بیرل پہ ہیں۔ اوپیک نے اعلان کر رکھا ہے اس مہینے بھی اس کو اپنی تیل کی پیداوار بڑھانے کا، جس کا مطلب ہے کہ تیل کی قیمتیں یہی رہیں گی۔ تو اگر تیل کی قیمتیں خدا نخواستہ $80 پر بیرل پہ چلی جاتی ہیں تو کم از کم $1 ٹریلین کا اضافی خسارہ پاکستان کو برداشت کرنا پڑ جائے گا، جو کہ آپ کی GDP کو اور آپ کے تمام اہداف کو بری طرح متاثر کرے گا۔ اور تیسرا جو اس میں امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ ہے سرحد پار جو ہماری کوششیں ہیں، جو اس وقت حالات ہیں۔ پاکستان جو ہے اس میں نیو یارک میں بھی ابھی ہم نے جا کے اپنا موقف بہت واضح پیش کیا ہے کہ ہم ایک پرامن ملک ہیں، تمام مسائل کو ایک کمپریہنسو ڈائلاگ کے ذریعے حل کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن اگر خدا نخواستہ کسی طرح کی جنگ ہم پہ سونپی جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ ہمیں اس کا بھرپور جواب دینا ہوگا، اور جب آپ حالت جنگ میں ہوں، ایک ایمرجنسی سچویشن میں ہوں، تو وہاں پہ پھر آپ کے GDP گروتھ حاصل کرنے کے جو آبجیکٹو ہوں گے وہ شاید کمپرومائز ہو رہے ہوں گے، انڈیا میں بھی کمپرومائز ہوں گے، پاکستان میں بھی ہو رہے ہوں گے۔ تو یہ 3 فیکٹر ہیں جو کہ اس 4.2% GDP گروتھ پہ اثر انداز ہو سکتے ہیں، اور اگر یہ تینوں چیزیں ہماری فیور میں رہتی ہیں تو انشاءاللہ اس کے نزدیک پہنچا جا سکتا ہے، ورنہ شاید اس پہ کمپرومائز کرنا پڑ جائے گا۔ I'll get back to you۔ میں احتشام صاحب کی جانب بڑھتی ہوں۔ احتشام صاحب، ایک تو بجٹ کے حوالے سے آپ بھی گہری نظر رکھے ہوئے ہیں کہ بجٹ کے حوالے سے ابھی سورسز کیا بتا رہے ہیں کہ کس طرح کا بجٹ ہونے جا رہا ہے، لیکن ہونا کیا چاہیے تھا؟ ایک تو اس پہ روشنی ڈالیے گا، دوسرا جو ایگریکلچر انکم ٹیکس جس پہ IMF بڑا سٹریس دے رہا ہے کہ یہ فلی امپلیمنٹیشن اس کی ہو، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ معاملہ فیڈرل اور جو پروونسز اس میں ابھی تک سیٹل ڈاؤن نہیں ہوا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ٹارگٹ اچیو کر پائیں گے؟ آمنہ، دونوں سوال آپ کے بڑے اہم ہیں۔ ابھی عابد بات کر رہے تھے، یہیں سے شروع کر لیتے ہیں کہ جو بجٹ کا سائز جو اپنا گروتھ سائٹ رکھا ہے، گروتھ ریٹ 4.2%، اس کو اچیو کرنے میں عابد جو کہہ رہے ہیں کہ ان کا خیال ہے کہ تھوڑا سا اس کو ٹیکل کیا جائے ڈھنگ طریقے سے تو ہم اس جگہ پہنچ سکتے ہیں۔ ابھی دیکھیں، اب سوال تو ڈالر کا جو آ رہا ہے آمنہ، وہ دیکھیں حکومت پاکستان نے اپنے بجٹ کا حجم جو جس طرح طے کیا ہے نا، اس کو انہوں نے ڈالر ٹرم میں یہ رکھا ہے $290 کے حساب سے، جبکہ آپ کا دیکھیں اس وقت ڈالر کتنے کا اس وقت مارکیٹ میں کتنا ہے، تقریباً 11-12% روپے زیادہ حکومت نے رکھا ہے۔ تو میرا خیال ہے اتنا بڑا 290 پہ رکھ کے ڈالر پہ تو بجٹ اگر بنایا گیا تو اس کو اچیو کرنا آسان ہوگا، پرووائڈڈ کہ وہ ایک پولیٹیکل ول ہو معذرت کے ساتھ، جس میں مجھے کچھ فرق نظر آ رہا ہے۔ دیکھیں ابھی لیٹسٹ خبر یہ بھی چل رہی ہے، آپ نے بھی دیکھی ہوگی کہ ہم نے 10 ماہ میں ہمارا کتنا اضافہ ہوا ہے، 6 ٹریلین روپیز کا ہمارے اوور آل ڈیٹ میں اضافہ ہوا ہے، قرضے میں جو اب ہو گیا ہے۔ فروری کا فگر دیکھیں 2025 کا تو آمنہ 75.3 ٹریلین روپیز کا یہ ہو چکا ہے، جو اب بڑی تیزی کے ساتھ ان مینیجیبل ہو رہا ہے۔ اچھی بات ہے، عابد بھی بات کر رہے تھے کہ پروڈکٹیو پرپزز کے لیے قرضے لیا جائیں، لیکن یہاں پہ تو ہم نے دیکھا ہے کھانوں کے لیے، تنخواہوں کے لیے اسٹیٹ کارپوریشن جو لاسز میں جا رہی ہیں ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے، ان کی تنخواہیں دینے کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ ابھی 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں آمنہ، میں آپ کو جلدی بتاؤں۔ ایک تو یہ ہے
کہ کوئی ریلیف نام کی کوئی چیز بجٹ میں نہیں ہے، سوائے انکم ٹیکس بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو نہیں چھڑا گیا، باقی دیکھ لیں ہر قسم کی ایگزامپشن ختم کر دی گئی ہے، گیس اور بجلی پہ سبسڈی مکمل ختم ہو گئی ہے، اور ایک سٹینڈرڈ جو ریٹ ان کا ہے آپ کا سیل ٹیکس کا، ہر چیز پہ 18% ٹھکے گی، جس میں انڈائریکٹ ٹیکسز میں سارے لوگ مارے جائیں گے، کوئی اس میں بچت کا چانس نہیں ہے۔ پھر دیکھیں بجٹ کٹ جس طرح لگایا انہوں نے، بڑے افسوس کی بات ہے، ہیلتھ کا، ایجوکیشن کا، ہائر ایجوکیشن کا بجٹ اس پہ کٹ لگ گیا، اور ہم نا افسوسناک بات یہ ہے کہ یہ پارلیمنٹیرین کا بجٹ میں اضافہ 50 ارب روپے سے اس کو 70 ارب روپے کر دیا گیا۔ اب مجھے بتائیں وہ کیا کرتے ہیں، کس طرح کرتے ہیں؟ مجھے جمشید دستی کا جملہ بار بار یاد آتا ہے، ٹی وی پہ انہوں نے کہا تھا کہ میں نے 50 کروڑ روپے کا اپنا ترقیاتی بجٹ لینے کے لیے 10 کروڑ روپے میں نے رشوت دی تھی۔ ایک ایم این اے ٹی وی پہ آ کر اگر یہ کہتا تو مجھے بتائیں ایم این اے وہ خرچ کریں گے، اپنی جیب میں ڈالیں گے، ترقیاتی کاموں میں لگائیں گے۔ اب جو بڑا چیلنج ہے سارے معاملے میں اپنے اہداف کو حاصل کرنے میں، وہ آمنہ آ رہا ہے یہ آپ کا زرعی انکم ٹیکس کا۔ یہ پہلی مرتبہ پورا زور لگا کے آئی ایم ایف نے، جس کو کہتے ہیں گھٹنوں کو نیچے رکھ کے ان سے فیصلہ کروایا۔ جنوری میں فیصلہ ہوا تھا، اب کتنے حساب سے چلے گا آگے؟ عام طور پہ کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ اسٹینڈرڈ ریٹ 5% بھی لگاتے ہیں تو 9000 ارب روپیہ یعنی 9 ٹریلین روپیہ آسانی کے ساتھ یہاں سے مل سکتا ہے، اور اس کا ریٹ جو ہے الٹیمیٹلی اگر آپ بڑے ذمہ داروں پہ چلے جاتے ہیں تو 45 ارب روپے بھی جا سکتا ہے، 45% بھی جا سکتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ حکومت کے پاس کتنا کوشن ہے کچھ کرنے کے لیے؟ بظاہر تو کچھ نہیں ہے۔ ابھی دیکھیں موجودہ مالی سال میں 10,226 ارب روپے کا یعنی اوور 1 ٹریلین روپیز کا تو آپ دیکھ لیں یہ آپ کا ریونیو شارٹ فال آ رہا ہے۔ پھر جس طریقے سے اہداف رکھے گئے ہیں، ابھی آپ دیکھ لیں کل این ای سی جو ہائیسٹ ڈیسیژن میکنگ باڈی ہے اکنامک معاملات میں، انہوں نے جو اہداف طے کیے ہیں 4.2% جی ڈی پی کا، $35 بلین کی برآمدات ہیں، $39 بلین کی ریمیٹنسز ہیں، $65 بلین کی درآمدات ہیں جو بہت زیادہ ہیں۔ ٹھیک ہے، مشین امپورٹ کرنے کے لیے اور را مٹیریل کے لیے ضروری ہے۔ پھر آپ دیکھ لیں شرح نمود اگر آپ دیکھیں ہم نا پچھلے 3 سالوں میں 2022 سے 2025 تک کو آپ دیکھیں تو ایوریج یہ 3% نکلتی ہے۔ تو یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کو کامیابی نہیں حاصل ہو رہی کہ وہ کچھ ڈیلیور کر سکے، لوگوں کے لیے فائدہ پہنچا سکے اور لانگ ٹرم میں اپنے قرضوں کو کم کر سکے۔ اور جو بار بار بات آتی ہے کہ ایک جس کو کہتے ہیں اپنی ٹیکسیشن بیس کو، ٹیکس بیس کو بڑا کر کے، براڈن کر کے، اور پھر نئے ٹیکس پیئر کو لا کے، اور جو ٹیکس پیئر آپ بھی گئے وہ نیل فائل کر رہے ہیں اپنی انکم کو، تو یہ بڑی مشکلات ہیں ان کے لیے۔ زرعی انکم ٹیکس ہی ایک رہ گئی ہے جہاں سے مجھے امید ہے کہ اگر حکومت رہی اور صوبوں نے اس پہ تعاون کیا تو یہاں سے ہمیں کوئی فائدہ ہوگا۔ ادروائز ہم نا جو صورتحال جتنی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے، ابھی آپ دیکھ لیں مینوفیکچرنگ سیکٹر نے 1.9% کا گروتھ جو ہے نا وہ کم شو کیا ہے موجودہ مالی سال میں۔ سیمنٹ کو دیکھ لیں، چینی اور سٹیل کو دیکھ لیں، یہ ایک سارے کم میں جا رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ابھی دیکھ لیں سارے سیکٹر جو کہتے ہیں ہمیں وہ دیں، کیا کہتے ہیں چھوٹ دیں۔ ابھی ٹیلی کام سیکٹر کہہ رہا ہے جی بینکنگ سیکٹر کو آپ نے چھوٹ دی ہے اور ہمیں بھی چھوٹ دی جائے، یہ جو آپ دے رہے ہیں اس میں کیا کہتے ہیں ود ہولڈنگ ٹیکس میں۔ اور مجھے بتائیں کہ جہاں سے ٹیکس حکومت کو مل سکتا ہے وہاں سے اگر نہیں لیا جائے گا، اور جو جہاں پہ ٹیکس دینے کی چھوٹ ہونی چاہیے، اور دیکھ لیں خبریں آ رہی ہیں کہ سرکاری اپنا کیا کہتے ہیں آپ ملازم پیشہ لوگ جو ہے نا ان کی تنخواہ میں اضافے کی جو بات ہے بڑی مارجنل سی ہو رہی ہے، اس پہ بھی کہا جا رہا ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں آئی ایم ایف نے اجازت دے دی ہے۔ آپ زیادہ جانتے ہوں گے، مختلف میٹنگ میں بیٹھتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی ریلیف ملے گا نہیں ملے گا۔ سولر پینل کو آپ دیکھ لیں، کتنے افسوس کی بات ہے، انرجی کے منسٹر عوائس لغاری صاحب کہہ رہے ہیں مجھ سے تو مشورہ ہی نہیں مانگا گیا اور پچھلے سال آپ نے چھوٹ دی تھی، آج آپ ختم کرنے جا رہے ہیں۔ آخری بات ہے ہم نا دنیا کے ہر ملک میں یہ ہے کہ 5 سال سے کم از کم 15 سال تک ٹیکس چھوٹ دی جاتی ہے اگر کوئی آپ سیگمنٹ آف دا سوسائٹی کوئی سیکٹر بھی آپ چنتے ہیں۔ ہمارے ہاں 1 سال ایک چیز دی جاتی ہے، اگلے سال اس کو واپس لے لیا جاتا ہے، تو نتیجہ تن جو ہم اپنے اہداف مقرر کرتے ہیں کنسسٹنسی کنٹینیوٹی وہ نہیں رہتی، اور الٹیمیٹلی ہماری جی ڈی پی گروتھ جو ہے نا وہ بڑھنے کی بجائے وہ نیچے ہی آ رہی ہوتی ہے۔ عابد صاحب جب ہم بات کرتے ہیں ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کی، ہمارے فائنانس منسٹر بڑی بار بات کر چکے ہیں، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ یہ صرف باکسز جو ہیں وہ ٹک کیے جا رہے ہیں، لیکن جو اقدامات لیے جانے چاہیے، جو انوائرمنٹ کریٹ کرنا چاہیے وہ نہیں ہو رہا۔ بھلے ہم یہ مان لیتے ہیں کہ اس وقت جو ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں خاص طور پہ ٹیرف وار کی وجہ سے یا جو باقی معاملات چل رہے ہیں انٹرنیشنلی گلوبلی اس کا ایک امپیکٹ آ رہا ہے، لیکن انٹرنلی ہم کیا کر سکتے ہیں ایکسپورٹس کو بہتر بنانے کے لیے؟ ویلیو ایڈیشن نہیں ہوگی اس کے لیے، اوبویسلی آپ کو وہی جو بات کر رہے تھے احتشام صاحب، ٹیکس ایگزمپشن آپ کو کسی نہ کہیں پہ دینی پڑے گی، پھر ہی جا کے ہم ایکسپورٹس کو اپنی بہتر کر سکیں گے۔ تو کیا آپ دیکھ رہے ہیں یہ صرف فارمیلٹیز ہے حکومت جو پوری کر رہی ہے، یہ واقعی سیریس ہے، سنجیدہ ایکسپورٹس کو بڑھانے کے لیے؟ آمنہ ایکسپورٹ جو ہے بلکہ کیونکہ ٹیرف جو ہیں وہ تو پوری دنیا پہ لگے ہیں، پاکستان اگر آج کا سٹیٹس کو برقرار رہتا ہے تو پاکستان جو ہوگا وہ
بنگلہ دیش، کمبوڈیا، تائیوان، ویتنام، سری لنکا، ان کے مقابلے میں کمپیٹیٹیو بن سکتا ہے اگر پاکستان کو اس وقت جو پاکستان کی اور ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی جو گاڑی بنی ہوئی ہے اگر وہ چلتی رہے تو. لیکن اس کے لیے جو مجھے نظر آ رہا ہے، اگر سولر پینلز پہ ٹیکس لگتا ہے یا نیٹ میٹر جو ہے اس کی پالیسی جو کہ تھوڑی سی یونٹس پہ چینج ہو رہی ہوگی، تو ہوگا یہ کہ لوگ جو ہیں سولر پینل کے ساتھ اپنی بیٹریز لے لیں گے، اور جو ہمارا گرڈ کنیکشن ہے اس کا وہی حال ہوگا جو کہ اس وقت پی ٹی سی ایل کنیکشن کا حال ہو رہا ہے موبائل کمپنیز کے کنیکشن کی موجودگی میں. تو پھر جس کو جب کبھی بیٹری جو ہے وہ نہیں ہے، یا بارش کا دن ہے بیٹریز چارج نہیں ہے، تو شاید وہ گرڈ سے بجلی لے لے، اس سے کیپیسٹی پیمنٹ چارجز اور بڑھ جائیں گے، اور انڈسٹری کے پاس سروائیول کا اب یہی رستہ رہ گیا ہے. میں نے اگلے دن روات انڈسٹریل جو اسٹیٹ ہے راول پنڈی سے تھوڑا سا باہر، وہاں پہ دیکھا تو وہاں پہ ایک فلاور مل نے اپنے فلاور مل کے ساتھ ایک پلاٹ لے کے اس پہ بالکل سولر پینلز لگائے ہوئے تھے تاکہ وہ وہیں سے بجلی تیار کرے، ان کو بیٹریز میں لگائے اور اپنی وہ فیکٹری چلا رہا ہو. تو اب آہستہ آہستہ اس طرف سارے جانا شروع ہو جائیں گے آف گریڈ کنیکشنز کی طرف. اچھا عابد ایک چیز بتائیں جو ریلیف کی بات ہو رہی ہے عابد، وہ کہا جا رہا ہے اوورسیز پاکستانیز کے لیے ود ہولڈنگ یہ جو ہے آپ کا ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو جو کہہ رہے ہیں کہ جو اوورسیز پاکستانیز کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ان پہ ختم کی جا رہی ہے. یہ باقی جگہوں پہ جو لوگ کہہ رہے تھے کہ ریئل اسٹیٹ پہ کوئی افیکٹ آنا چاہیے، کوئی فرق پڑنا چاہیے، ایک عرصے سے رکی ہے، لوگ پیسہ لے کے دبئی چلے گئے، ادھر چلے، آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پہ کوئی ریلیف آئے گا اوورسیز پاکستانیز کے علاوہ؟ میرا خیال ہے کہ سیلرز جو اور اسپیشلی جو ان کو پہ تو شاید کیپٹل گین ٹیکس وغیرہ لگ جائے، لیکن جو بائرز ہیں فرسٹ ٹائم بائرز کے لیے کچھ نہ کچھ ریلیف کی حکومت کوشش کر رہی ہے. اب کتنی کامیاب ہوتی ہے یہ تو آپ کو 10 تاریخ کو پتہ چلے گا، لیکن حکومت کوشش کر رہی ہے کہ جو بائر فرسٹ ٹائم بائر ہیں، پہلی دفعہ خرید رہے ہیں، ان کے نام پہ پہلے پراپرٹیز نہیں ہیں، ان کو کچھ ریلیف جو ہے ایف ای ڈی کی شکل میں یا کسی اور شکل میں اس میں دیا جائے. سیلر پہ فی الحال ریلیف کی کوئی تجویز جو ہے کم از کم مجھے اس کا علم نہیں. سیلر پہ بلکہ الٹا اگر وہ بیچتے ہیں اور ان کو منافع ہوتا ہے تو اس پہ کیپٹل ویلیو گین کی جو ہے ایک خاص حد سے زیادہ اگر وہ منافع ہوتا ہے تو اس کی تجویز جو ہے وہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ عابد سلیری صاحب، آپ کا شکریہ ادا کریں گے. احتشام صاحب ساتھ ہی رہیں گے. ایک بریک لیتے بعد ناظرین ہم بات کریں گے پاکستان کو ڈپلومیٹک فرنٹ پر کیا کامیابی حاصل ہوئی اور اس کامیابی کا پاکستان کس طرح سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین. میدان جنگ کے بعد سفارتی محاذ پر پاکستان کی پیش قدمی اور بھارت کی پسپائی کے سلسلے جاری ہیں. پاکستان کو یو این میں اہم کامیابی ملی ہے. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل انسداد دہشت گردی کمیٹی کی نائب صدارت پاکستان کو دے دی گئی ہے. یہ عالمی سطح پر پہلگام فالس فلیگ کارروائی کا منہ توڑ جواب ہے، بلکہ عالمی برادری کی طرف سے پاکستان کے موقف کی بھرپور حمایت بھی. سلامتی کونسل کی انسداد دہشت گردی کمیٹی دنیا بھر میں دہشت گردی کے خلاف اقدامات کی نگرانی کرتی ہے اور پاکستان طالبان پر پابندیوں سے متعلق ذیلی کمیٹی کی صدارت بھی کرے گا، جس کے تحت اثاثے منجمد کرنے، سفری پابندیوں اور ہتھیاروں کی ترسیل کی روک تھام جیسے فیصلے شامل ہوں گے. دوسری جانب بھارت کی آبی جارحیت بھی جاری ہے. دریائے چناب کے بہاؤ میں مزید 5700 کیوسک کی کمی خطرے کی گھنٹی ہے، جبکہ وزیر دفاع نے واضح کی ہے کہ پاکستان جنگ کا خواہاں نہیں مگر مسلط کی گئی تو فیصلہ کن جواب ضرور دے گا. اب ان جو سفارتی کامیابی پاکستان کو سفارتی محاذ پہ حاصل ہو رہی ہیں، یہ کس حد تک درست کر سکتی ہیں اور اس اپرچونٹی کا کیسے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. احتشام صاحب کے ساتھ ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب فارمر ایمبیسڈر ہمیں جوائن کر چکے ہیں اپنا تجزیہ پیش کرنے کے لیے. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ، آپ کو ویلکم کہیں گے پروگرام میں. ڈاکٹر صاحب آپ سے میں آغاز کرتی ہوں، کیسے دیکھ رہے ہیں پاکستان اس اپرچونٹی کا کس حد تک فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور اب تک جو ڈپلومیٹک فرنٹ پر معاملات چل رہے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں کہ بھارت اب دوبارہ کسی مس ایڈونچر کی جانب نہیں جائے گا؟ نہیں، بھارت نے جو اپنا، میں اس کو کہتا ہوں کہ دے ہیو بیکم دا سلیو آف دیئر اون سرکمسٹانسز. نریندر مودی نے جو اپنے سپورٹرز کو، اور سپورٹرز بھی کون سے، جو آر ایس ایس کے نظریے سے بھرپور، ان کو یہ آسرا دیا ہوا ہے کہ جی میں تو بہت طاقتور ہوں اس پورے خطے میں اور دوبارہ پاکستان پہ ہم حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں. تو آپ اگر ان کا پورا اٹھا کے دیکھیں لٹریچر اور میڈیا، تو اس قسم کی بخار چڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہاں.
تو کوئی بعید نہیں، اس پہ ہمارے کابرین اور ہمارے لیڈرز نے پہلے بتا دیا ہے کہ اگر وہ تیاری بھی کر رہے ہیں تو ہم اس کے لیے تیار بیٹھے ہیں، لیکن ہم امن چاہتے ہیں، اور اس امن کو ہم چاہتے ہیں کہ امن برقرار رہے اس خطے میں، کیونکہ اگر اس خطے کا امن برقرار نہ رہا، جس طرح کہ بلاول بھٹو زرداری نے بھی نیو یارک میں پریس کانفرنس سے بات کرتے ہوئے کہی کہ اگر ان دو ملکوں کے درمیان کوئی امن کا خطرہ رہا اور اگر دوبارہ جنگ چھڑ گئی تو نہ صرف وہ خطہ محفوظ نہیں رہے گا بلکہ دنیا محفوظ نہیں رہے گی، اور ان کا اشارہ ظاہر ہے، ہم سارے سمجھتے ہیں کہ یہ کیونکہ نیوکلیئر فلیش پوائنٹ پر بات پہنچ سکتی ہے، تو اس چیز کو اگر سامنے رکھیں اور پھر دیکھیں کہ ان کا ریٹرک، انڈیا نے پہلے بھی ایڈونچر کرنے کی کوشش کی اور سوچا کہ وہ کنونشنل وار میں سبقت لے جائیں گے، جس پہ کہ ان کو بڑی ہزیمت ہوئی اور 1 مہینہ ان کو لگا، اور بلاول بھٹو نے بھی اس کا ذکر کیا نیو یارک میں کہ 1 مہینہ لگا ان کو سچ کو تسلیم کرنے میں، اس سے پہلے وہ آسٹریچ شتر مرغ کی طرح ریت میں سر چھپائے اس سے انکار کر رہے تھے کہ ان کا ایک جہاز بگڑا ہے۔ تو اس لحاظ سے جو میں کہہ رہا تھا کہ they have become the slave of their own circumstances، تو کوئی بعید نہیں کہ وہ دوبارہ ایڈونچر کرنے کی کوشش کریں، اور اسی کے لیے ہماری جو اس وقت ٹیم گئی ہوئی ہے وہاں، جو ہماری ڈیلیگیشن گیا ہوا ہے، انہوں نے بڑے مربوط اور مضبوط طریقے سے دنیا کو اسی چیز کی آگاہی دے رہے ہیں، اور وہ آگاہی اس لحاظ سے بھی دے رہے ہیں کہ ہم نے تو پہلے شروع دن سے بتا دیا ہے کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ امن بھی رہے، اور ساتھ میں ہم انویسٹیگیشن چاہتے ہیں کہ انویسٹیگیشن کر لے، کسی تھرڈ پارٹی سے کر لے، ٹرانسپیرنٹ۔ یہ بڑی دنیا کی جو ڈپلومیٹک کمیونٹی ہے وہ اس چیز کو جو بالکل اتنی ٹرانسپیرنٹ ہو، جو پریکٹیکل ہو، جو لاجیکل ہو، جو فلاسفیکل ہو، اس کو یقین کرتی ہے۔ تو یہ ایک نقطہ تھا، اور دوسرا نقطہ انہوں نے ہماری ایگزسٹینشیل تھریٹ کا پہلے دن سے، یاد رہے کہ 24 اپریل کو جب 24 مئی کو جب ہماری پہلی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تو پہلے ہی دن ہم نے بتا دیا تھا کہ واٹر از آر ایگزسٹینشیل تھریٹ، اور پھر بعد میں پرائم منسٹر نے بتا دیا کہ یہ اس کو دیٹ وڈ ٹینٹاماؤنٹ ٹو وار۔ تو اب اس پیراہے میں دیکھ لیں، ایک طرف نریندر مودی کہتے کہ ہمارے ملک میں کہیں بھی اگر کوئی بھی ٹیررسٹ ایکٹ ہوگا تو ہم اس کو وار سمجھیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ ہم کیا نان اسٹیٹ ایکٹرز کے ہاتھوں میں کھیلنے لگا ہے یہ خطہ؟ 2 نیوکلیئر ممالک نان اسٹیٹ ایکٹر سے مراد انڈیا میں جو ان کی اپنی دہشت گردی ہو رہی ہے اور جو وہ ادھر کروا رہے ہیں اسٹیٹ رسپانسر، وہ بھی اس میں شامل ہیں، اور پاکستان کا اگر کوئی نان اسٹیٹ ایکٹر کہیں اور کوئی ایکٹ کر جاتا ہے یا ان کو یہ گمان ہوتا ہے، جیسے کہ پہلگام میں فالس فلیگ آپریشن کا وہ وتیرہ دے رہے ہیں پوری دنیا کو، تو کیا ایسی صورت میں انڈیا دوبارہ حملہ کرے گا؟ اور حملہ کرے گا تو پاکستان نے تو اپنا موقف بیان کر دیا پوری دنیا کو۔ تو اس پورے پیراہے کو اگر دیکھیں تو دنیا ایک ڈری سی ہے، سہمی سی ہے کہ دونوں نیوکلیئر ممالک ہیں، آپس میں بڑھ پڑے تو دنیا کا کیا بنے گا۔ یاد رہے کہ ٹیکنیکل سائنسدانوں نے اس پر بڑی تحقیق کر کے ماڈلنگ کی ہوئی ہے کہ خدا نخواستہ دنیا میں کہیں بھی ایسا کوئی واقعہ، چاہے یوکرین میں ہو، رشیا میں ہو، پاکستان میں ہو، کہیں اور ہو، تو دنیا کا موسم 7 دن میں تبدیل ہو جائے گا، قحط پڑ جائے گا، لوگ بیمار ہونا شروع ہو جائیں گے، لقمہ اجل ہو جائیں گے کروڑوں لوگ پہلے ہی دن۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو بڑی خطرناک صورتحال کی طرف نریندر مودی اپنی شدت پسندی، مذہبی شدت پسندی کی وجہ سے انہوں نے جو اپنا رخ دھارا ہوا ہے اس سے اپنے ملک کے لوگوں کو بڑا نقصان پہنچا رہے ہیں نریندر مودی، اور وہ اس خطے کو بڑا نقصان پہنچا رہے ہیں کہ اس خطے میں ویسے پروگریس ہو سکتی تھی، اس خطے میں لوگ جو ہے اپنی پراسپیرٹی کی طرف جا سکتے تھے، لیکن اس ریٹرک کی وجہ سے، اس تقودو کی وجہ سے ان کا خواب جو تھا وہ خواب نہیں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ پاکستان نے کہا کہ آپ اپنی انٹیلیجنس جو آپ کی را ہے، ہماری انٹیلیجنس ISI اور را کر لیتے ہیں ساتھ میں، بالکل، اور مل کے آپریشن کریں، کولیبریٹ کریں، اس سے بڑھ کر دنیا کو اور کیا چاہیے؟ یہی سوال ہے کہ میں احتشام صاحب کی جانب جاؤں گی۔ احتشام صاحب، یہ جو بلاول بھٹو صاحب نے بھی اس حوالے سے بات کی کہ را اور ISI بیٹھے اور یہ جو معاملات ہیں دہشت گردی کے حوالے سے معاملات ہیں یا جو باقی معاملات ہیں ان پر بیٹھ کے بات چیت کریں۔ ایک تو یہ اس آفر کو دیکھیں گے خاص طور پہ اس سفارتی محاذ پہ کامیابی کے بعد، جب یہ ایک نیریٹو سیل کرنے کی بھارت کوشش کر رہا تھا پہلگام اٹیک کے بعد، اور ہر بار کرتا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کروائی جا رہی ہے، پاکستان سپورٹ کر رہا ہے۔ اب سلامتی کونسل کی انسداد دہشت گردی کمیٹی کا ہی نائب صدارت پاکستان کو مل جانا، تو اس کے بعد اب بھارت سوچے گا اور واقعی یہ ٹیبل ٹاک ہو سکتی ہے؟
ہم نے دیکھا اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ سفارتکاری کے میدان میں جو ایک بہت بڑا پیراڈائم شفٹ آیا ہے یہ 22 اپریل پہلگام کے واقعے کے بعد، یہ ہمارے لیے کتنا اہم ہے اور ہندوستان کے لیے کتنا سبکی کا سبب بن رہا ہے۔ وہ ہندوستان میں آپ دیکھیں لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ جی جہاں تو ایک تو ہمیں کسی نے ہمارے سپورٹ نہیں کیا اور نہ ہی کسی ایک ملک میں پہلگام پہ پاکستان کو کنڈیم کیا ہے، وہ کہتے ہیں ہماری سفارتکاری کی ناکامی ہے۔ اب جہاں تک بلاول بھٹو صاحب نے بات کی ہے، دیکھیں بہت سارے لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، یہ پہلی مرتبہ آمنا نہیں ہوگا، ہمارے آئی ایس اے کے چیف اور ہندوستان کے آئی ایس اے کے چیف ملتے رہے آپس میں، آخری دبئی میں ملاقات ہوئی تھی فیض حمید سے، اور ان کا کاؤنٹر پارٹ وہاں پہ جو تھے ان سے ملاقات ہوتی رہی تھی ان کی۔ یہ اچھی بات ہے کہ بہت سے والوں سے جب آپ کہتے ہیں غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، جب آپ ملتے ہیں تو یہ غلط فہمیاں دور ہو جاتی ہیں، لیکن سوال اس وقت آمنا کچھ اور ہے۔ دیکھیں اب جس طرح دنیا تیزی کے ساتھ اپنا نقطہ نظر بدل رہی ہے، وہی بھارت جو پاکستان کو منی لانڈرنگ اور ٹیرر فنانسنگ میں کہہ کے فیٹ اپ میں ڈال رہا تھا، آج ہندوستان میں یہ باتیں شروع ہو گئی ہیں۔ باہر کی دنیا یہ سوال کرے کہ کیوں نہ، کیونکہ منی لانڈرنگ کے اور ٹیرر فنانسنگ کے ثبوت دنیا کو مل گئے ہیں، جس طریقے سے ایٹمی پروگرام بھی ان کا کمپرومائز ہو رہا ہے اور چیزیں چرا کے لوگ جا رہے ہیں، تو ان کے پروگرام کے بھی سوالیہ نشان اٹھایا جا رہا ہے۔ دیکھیں ہم نے یہ بہت ہی سکسیسفل ڈپلومیٹک اوفینسو پاکستان نے جو لانچ کیا ہے نا، یہ انڈیا بڑا شدید دباؤ میں ہے۔ ابھی دیکھ لیں اب خاص طور پہ اب دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے امریکہ بہت بڑا پلیئر ہے، امریکہ بار بار ایک بات کر رہا ہے، اچھی بات ہے، کل پرائم منسٹر صاحب بھی امریکن ایمبیسی گئے ہیں، وہاں پہ بات کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ایک بہت بڑا ایفرٹ ہے، سیز فائر کرائی انہوں نے۔ ہندوستان مانتا ہی نہیں ہے، جب ان کے پاس جاتے ہیں تو وہ لوگ کہتے ہیں جی آپ کیا لینے آئے ہیں، آپ تو ہماری نقطہ نظر سے اتفاق ہی نہیں کرتے، آپ ہماری اچیومنٹ جو ہے نا ان کو آپ خراب کرنا چاہتے ہیں، ان کو کیا کرنا چاہتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے اب جس طریقے سے پاکستان موو کر رہا ہے آمنہ، یہ بہت ہی اہم بات ہے۔ اور دوسری اور آخری سب سے اہم بات آمنہ جو مجھے لگ رہی ہے، آج پوری دنیا کے، اور ڈاکٹر صاحب بھی اس پہ ضرور بات کریں، جتنے ڈیفینس اینالسٹ ہیں اور ڈیفینس کے ادارے ہیں، وہ پتہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اگلی جنگ کا نقشہ جو ہوگا نا ہندوستان پاکستان کا، وہ سائنو پاکستان ریلیشن شپ، چین پاکستان ملٹری الائنس کے کانٹیکس میں ہوگا۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس وقت دنیا میں ریکارڈڈ ہسٹری میں 14,000 جنگیں ہوئی ہیں، میکسیمم 4 جنگیں اور ہوں گی اور دنیا ختم ہو جائے گی، کیونکہ نیوکلیر ہتھیاروں کا جب استعمال ہوگا بڑے پیمانے پہ تو کچھ بھی نہیں بچے گا۔ تو یہ دنیا کو اویئرنیس آ رہی ہے، اور جو ہندوستان کر کے اچیو کرنا چاہتا تھا وہ نہیں ملا۔ اب دنیا کو احساس ہو رہا ہے کہ یہ دہشت گردی کا نام لے کے ہندوستان جو بار بار پاکستان کو کٹہرے میں لاتا ہے، یہ اس کو ونس اینڈ فار آل ختم ہونا چاہیے، اور ان کو ٹیبل پہ بٹھا کے بات چیت کے ذریعے کشمیر کا پانی کا مسئلہ حل کرنا چاہیے۔ پانی کے مسئلے پہ جتنا سٹرانگ پاکستان نقطہ نظر لے کے جا رہا ہے، اس کی ساری پذیرائی لوگ اس کی کر رہے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں جنیوا کنونشن ہو، آسٹریلیا کا کنونشن ہو، یا نا کوئی بھی اجازت نہیں دیتا۔ ورلڈ بینک تو کہہ ہی چکا ہے، جے بنگا صاحب جو ان کے ہیں ورلڈ بینک کے پریزیڈنٹ کے، جی کوئی کلاس ہے ہی نہیں ہے جو آپ اس کو آپ ہیلڈ ان بیس کر سکتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے ہندوستان شدید دباؤ میں ہے، جو ہمارے سفارتکار جتنی جگہوں پہ جا رہے ہیں، اور میرا خیال ہے ان کا نقطہ نظر تیزی کے ساتھ جو ہے نا وہ ہلکا پڑ رہا ہے، ہمیں بڑی کامیابی مل رہی ہے، اور یہ میرا خیال ہے نیو نارمل یہ ہو رہا ہے آج کل دنیا میں آمنا۔ جی بالکل ٹھیک ہے، اور ہم اپنی اگلی سٹوری کی جانب میں بڑھتے ہیں، اس پہ بھی آپ کا تجزیہ لیتے ہیں۔ غزہ کی سچویشن ناظرین، جہاں پر فلسطینی عوام بھوک پیاس اور موت کے نرغے میں ہیں، جہاں خوراک کے لیے اکٹھے ہونے والوں پر بھی اسرائیلی بمباری کر دیتا ہے۔ عالمی ضمیر کی خاموشی کے بیچوں بیچ جنگ بندی کی قرارداد کو امریکہ نے سلامتی کونسل میں ویٹو کر دیا ہے۔ اسی چیز کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا تھا، جبکہ پاکستان اور فرانس، چائنا سمیت باقی ممالک نے اس پر امریکہ کو کنڈیم بھی کیا اس عمل کو۔ اب یہ جو مستقل جنگ بندی ہے، اس کا مطلب ہے کہ کیا اب کسی حل کی جانب نہیں جا رہے؟ کیا یہ سیز فائر نہیں ہو پائے گی، چونکہ امریکہ کا جو اس پہ کھل کر ایک موقف سامنے آیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں جیو پولیٹیکل لینڈسکیپ ایک تو بڑا کمپلیکس اور بڑا کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے اور بڑا ظالم بھی ہوتا ہے۔ جیو پولیٹیکل لینڈسکیپ میں امریکہ اس وقت سمجھ رہا ہے، کیونکہ ہمیں علم ہے، اس بات کا پوری دنیا کو علم ہے کہ بہت دفعہ امریکن اکابرین اور اسرائیلی اکابرین یہ کہہ چکے ہیں کہ اسرائیل از امریکہ اینڈ امریکہ از اسرائیل۔ تو اب اس کو اگر ہم ذہن میں رکھ لیں اور یہ دیکھ لیں کہ پیراڈائم شفٹ کیا آ رہا ہے، ایک طرف ڈونلڈ ٹرمپ پوٹن سے بات چیت کر رہے ہیں کہ ایران سے آپ منائیں ایران کو کہ وہ جو جوہری کارڈ ہے اس میں ایران تھوڑا راضی ہو جائے تاکہ ہم اس کو کارڈ کر لیں، جوہری کارڈ۔ اس کا مقصد یہ ہوا کہ ایران کو جو سپورٹ تھی رشیا کی، اس سپورٹ کو یا اس رشیا کا ان ادر ورڈز پریشر استعمال کرتے ہوئے ایران کو منوانا چاہتے ہیں۔ جب ایران مان جاتا ہے تو ایک خطرہ جو کہ اسرائیل کو ہمیشہ لگا رہا وہ خطرہ ٹل جاتا ہے، اور ایران کی پہلے بھی ایکسیس آف جو ایول کہتے تھے یا ایکسیس آف ریزسٹنس کہتے تھے، اس کو پہلے ہی انہوں نے کافی مدھم کر دیا ہے۔ دوسری سائڈ پر رشیا کا چائنا کے ساتھ بہت اچھا ہم آہنگی ہے،
اور وہ یہ میں آپ کو بڑے پیراہیم بتا رہا ہوں، پھر آ جاتا ہوں کنکلوژن پہ غزہ پہ. تو وہ اس میں وہ امریکہ اس وقت سوچ رہا ہے کہ رشیا کو تھوڑا کنسیشن دے کے، رشیا کو سینکشن وغیرہ ہٹا کے، یوکرین میں کنسیشن دے کے جو چاہو کر لو، یوکرین جتنا چاہو ہڑپ کر لو، اور اس کے بعد پھر ایران پہ تھوڑا سا کنسیشن لے لیں امریکہ اسرائیل کو خوش کرنے کے لیے. اور جب یہ ہو جائے تو آٹومیٹکلی چائنا کے اس میں 400 بلین کی انویسٹمنٹ ہے، تو وہ معاملہ بھی تھوڑا مدھم ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس بات کو کیونکہ تھوڑا کمپلیکیٹ ہو جائے گا، یہی چھوڑتے ہوئے غزہ پہ آ جاتے ہیں. تو غزہ کے جو ویٹو کیا ہے امریکہ نے، یہ کوئی پہلی دفعہ تھوڑی کیا ہے، غزہ کوئی چوتھی دفعہ کیا ہے ویٹو. اور اس وقت سیز فائر کا جبکہ 14 ممبر کنٹریز نے یونانیمسلی اس ریزولوشن کو فیور کیا ہے. صرف ایک ستم ظریفی یہ ہے کہ جب سے لیکن جن حالات میں کیا ہے ڈاکٹر صاحب، اب حالات کچھ مختلف ہے. اب اس وقت ہم یورپ کا بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہاں سے کنڈمنیشن بھی آ رہی ہے، وہاں سے تھریٹس بھی آ رہی ہیں اسرائیل کے ساتھ تعلقات ختم کرنے کے حوالے سے بھی. اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں امریکہ کی جانب سے یہ تو کہا جا رہا تھا کہ جی ایڈ جو ہے وہ اگر اسرائیل اسی طرح سے بند کر کے رکھے گا تو اس کو بھی کانسیکوینسز کا سامنا رہے گا. اس ساری سچویشن میں ویٹو کر دینا، مستقل جنگ بندی ہی تو حل ہے اس ایشو کا. پھر کیسے معاملات آگے بڑھیں گے؟ نہیں، اس کو سمجھنے کے لیے کتاب بڑی خوبصورت کتاب ہے اور اس سے پورا فلسفہ سمجھ آ جاتا ہے. ویسے تو یہ داستان شروع ہوتی ہے 1897 سے، جب زائونزم کی بنیاد رکھی گئی اور اس وقت کیا کیا باتیں طے ہوئیں، وہ اس حساب سے روڈ میپ کے حساب سے ہی معاملہ چل رہا ہے. اور امریکہ ہمیشہ ساتھ دے رہا ہے، کچھ اور ممالک بھی ساتھ دے رہے ہیں اسرائیل کا، لیکن امریکہ سر فہرست ہے اس میں. تو اس میں پہلے سے اگر آپ سارے بیانات کو ایک یکجا کر کے اور موازنہ کریں اس کا، جو ڈونلڈ ٹرمپ نے دیے ہیں یا ان کی ٹیم نے دیے ہیں یا نیتن یاہو نے دیے ہیں، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ دے وانٹ ٹو ٹوٹلی کلینس غازہ اسٹرپ اینڈ دے وانٹ ٹو جسٹ کیپچر دیٹ. کیونکہ پہلے انہوں نے کیا کیا، 48 میں کوئی 554 دیہاتوں کو مسمار کر کے قبضہ کر لیا اس پر، اور اس کے بعد پھر 67 میں مزید قبضہ کر لیا. اب فوجی اندر بھیج دی ہیں غزہ میں انہوں نے، اور ساتھ میں ویسٹ بینک میں الاؤ کر دیا ہے آفیشلی کہ جی اور بستیاں بسائیں گے ویسٹ بینک میں. تو اس سے کیا اندازہ ہوتا ہے. اور پھر ساتھ میں یہ ویٹو، جبکہ لوگ بھوک پیاس سے بالکل ان کا ہڈیوں کا پنجرا نظر آ رہا ہے، دنیا چیخ رہی ہے، اقوام متحدہ چیخ رہی ہے. لیکن ظاہر ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ان کا ایک جو ابھی ذکر کر رہا تھا جس کتاب کا، وہ اسرائیلی لابی کے حوالے سے ہے. جس لحاظ سے تانے بانے بنے میں اسرائیلی لابی کے امریکہ میں، اس کی وجہ سے کانگریس بالکل جکڑی رہتی ہے، اور وہ اسی روڈ میپ کے تحت چل رہی ہے جس روڈ میپ کو شروع سے بیان کیا گیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے اس میں یا جو بائیڈن کے حوالے سے. جو بائیڈن کا لہجہ تھوڑا سا نرم تھا، یہاں لہجہ سخت ہوتا ہے. بات ایک ہی ہے کہ غزہ کو خالی کرانا ہے، اور غزہ کے جو باقی بچے کھچے اگر کوئی ادموئے لوگ رہ جائیں گے تو خود بخود ان کو دھکا دے کے یا خود چلے جائیں گے. احتشام صاحب ٹرمپ صاحب آ رہے تھے، وہ تو یہ کلیم کر کے آئے تھے کہ وہ جنگیں ختم کرانے آئے ہیں، اگر وہ ہوتے تو جنگ شروع ہی نہ ہوتی. اب وہ ویٹو کر کے سیز فائر، مستقل سیز فائر کی طرف جانب جانا نہیں چاہ رہے، اور دوسری جانب جب اسرائیل ایران پر حملہ کرنے کی تیاریاں کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جب وہ ایران پہ یہ بھی پریشرائز کرے کہ اگر وہ ڈیل نہیں کرتے تو پھر ان کو بہت سارے معاملات کا سامنا کرنا پڑے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ڈیل نہیں ہوتی، جو کہ آیت اللہ خامنہئی صاحب کا بڑا سخت سٹانس ہے اس پر، تو کیا معاملات ہوں گے پھر؟ اس کا مطلب میڈل ایسٹ کے حالات مزید خراب ہوں گے اور اسرائیل کو کھلی چھوٹ دی جائے گی کہ وہ ایران پر بھی حملہ آور ہو. ہم دیکھیں غزہ پہ یہ چوتھی مرتبہ امریکہ نے جو ویٹو کیا ہے، یہ جو قرارداد کو، یہ لاسٹ منٹ اس کی کہا جا رہا ہے تبدیلی لائی گئی ہے، اور یہ زونش لابی جو ہے نا وہ پریویل کر گئی ہے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن پہ. ادروائز اس پہ جو کل رات تک جو کہا جا رہا ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہے نا امریکہ کی مرضی کے مطابق طے کی گئی تھی. ریزولوشن بھی اس طرح بنایا گیا تھا کہ وہ ایک کوشچن رکھا گیا تھا تھوڑا سا ایک سپورٹ کا بھی اسرائیل کا، لیکن یہاں ٹوٹلی اس کو جس کو کہتے ہیں فارغ کر کے ایک دم ویٹو کر دیا گیا. یہ کہا جاتا ہے کہ اسرائیل کے لوگ جو ہے نا وہ الٹیمیٹلی کامیاب ہو گئے. تھوڑا سا جس طرح پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنے آپ کو ڈسٹنس کیا تھا اس سے ڈسٹنس کیا تھا یا نیتن یاہو سے، وہ کہا جا رہا ہے وہ سارا نیوٹرلائز ہو گیا. اب سوال یہ کہ اب باقی 14 ممالک جو ہے نا وہ 13 ممالک ایک طرف کنڈیم بھی کر رہے ہیں اور امریکہ ایک طرف ہے، تو میرا خیال ہے یہ تو بڑا واضح طور پہ لگ رہا ہے کہ وہ جس طرح اتنی بھرپور سپورٹ کر رہا ہے اسرائیل کو، تو مجھے نہیں لگتا کہ آنے والے دنوں میں جو ہمیں تھوڑی توقع تھی کہ یہ کوئی ایک سلور لائن نظر آ جائے گی کہ جنگ بندی کا امکان پیدا ہو جائے گا. میرا خیال ہے یہ بہت بڑی سپورٹ کی گئی ہے نیتن یاہو کی پاپولیرٹی کو، گرتی پاپولیرٹی کو سہارا دینے کے لیے، ورنہ اس کے خلاف جو حال ہو رہا ہے، جس طرح آپ دیکھ لیں سڑکوں پہ لوگ نکلے ہوئے ہیں، پارلیمنٹ کے اندر اختلاف ہے، اتحادی اس کے ناراض ہیں، اس کرپشن کا مقدمہ اس پہ چل رہا ہے، تو یہ اس کو ایک بہت بڑا
جس کو کہتے ہیں فائدہ پہنچایا گیا. اور دوسری بات ہے لائٹر نوٹ پہ چند سال پہلے ڈاکٹر صاحب کو یاد ہوگا چین کے ایک کسی نمبر 2 نمبر 3 ڈپلومیٹ نے وہاں کہا تھا یونائٹڈ نیشن میں کہ پاکستان از چائنا از اسرائیل. جس طرح آپ اسرائیل کو سپورٹ کرتے ہیں اس طرح ہم پاکستان کو سپورٹ کرتے ہیں. تو یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا دھچکا ہے مڈل ایسٹ میں. اور جس طرح لگ رہا تھا کہ جنگ بندی ہو جائے گی, اب سوال تو یہی ہے کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ اپنا اسرائیل کو کہ تم جنگ ہار چکے ہو, حماس تو قائم ہے, تو اپنے ہاسٹیج بھی نہیں لے کے جا سکے, تم نے تباہی پھیر کے بھی کیا حاصل کیا ہے. ہر جگہ ان کو امبیرسمنٹ ہے, فرسٹریشن ہے. اور اس سارے پیرائے میں یو این کی سیکورٹی کونسل کا چوتھی مرتبہ قرارداد کا ویٹو کرنا میرا خیال ہے امریکہ کی طرف سے جو کیا گیا یہ بہت ہی دنیا اس کو کنڈیم کر رہی ہے اور کرتی رہے گی. ڈاکٹر صاحب شارٹلی اس پہ کامنٹ کیجیے گا, جو بھی آپ بات بھی کر رہے تھے کہ رشیا کو کے ساتھ جو ابھی معاملات ہوئے ہیں, امریکہ کی جو بات چیت ہوئی ہے ایران والے معاملات پر لے کر, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جی پریشرائز کیا جائے, یہ کس حد تک یہ کارڈ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا کامیاب ہو سکتا ہے؟ کافی حد تک کامیاب ہو سکتا ہے میری نظر میں, اس لیے کہ رشیا کا اپنا انٹرسٹ, اور جیو پولیٹکس میں نے بتایا کہ یہ بہت ظالم قسم کے موومنٹس ہوتی ہیں, کنٹریز ایک دوسرے کو سیکریفائز کر دیتے ہیں. آپ پاکستان کی مثال لے لیں, جب ہماری ضرورت تھی کولڈ وار کے اگینسٹ, سوویت یونین کے اگینسٹ, تو ہم ان کے کتنے چہیتے لاڈلے تھے, اور اس کے بعد کیسے چھوڑ کے وہ بھاگے بے یارو مددگار نہ کسی کی, تو یہ اور سینکشن لگانا شروع کر دی. تو اس قسم کی جیو پولیٹکس میں بڑی اس قسم کی موومنٹ ہوتی ہیں, اور یہ بڑی ظالم چیز ہے, اس کو سمجھنا چاہیے اور اس کے مطابق دنیا کو اپنے قدم لینا چاہیے. آ جاتے ہیں تاریخ. ڈاکٹر صاحب میرا ایک سوال ڈاکٹر صاحب میرے ذہن میں آ رہا ہے, وقت کم ہوتا ہے, میں چاہوں گا آپ سے سوال پوچھوں. یہ آج آپ نے دیکھا ہوگا نیو یارک ٹائم کا آج کا آرٹیکل ہے جس میں امریکہ کی پروپوزل کو یورینیم انرچمنٹ کے حوالے سے تھوڑا سا ریلیف دے دیا جائے. وہ کہتے ہیں انورکیبل نہیں ہو سکتا, وہ 5.1 والا جو فارمولا تھا جو طے کیا گیا تھا اپنے پچھلے دور میں, وہ کہہ رہے تھے وہ کامیاب ہو سکتا تھا اوباما والا. جی ہاں, تو آپ کو لگتا ہے کہ اب کوئی جس طریقے سے کوئی ریلیف دینے کے لیے تیار نہیں اور یہ نئی پروپوزل کامیاب ہوگی؟ جی ہاں, کیونکہ رشیا کا کافی اثر رسوخ ہے ایران پر, لیکن رشیا کا اثر رسوخ خالی نہیں چلے گا جب تک کہ چائنا اس سے ایگری نہیں کرے گا. میں نہیں سمجھتا کہ یہ پاسبل ہوگا, لہٰذا یہ بڑا کٹن معاملہ ہے, یہ کمپلیکیٹ ہو سکتا ہے مزید اس میں, اور اس کمپلیکیشن میں جنگ مزید بڑھ سکتی ہے مڈل ایسٹ میں. لیکن جنگ کس بات پر اب بڑھے گی؟ اب اس کے بعد ایران کی باری ہے. OIC کے اپنے چارٹر میں لکھا ہوا ہے کہ فلسطینیوں کا ساتھ دینا ہے, اور یہ تاریخ میں بالکل رقم ہوگی, بڑی سیاہ طریقے سے رقم ہوگی. اور وہ کہتے ہیں نا کہ ہر دور میں اشارہ ابرو شاہ پر, امریکہ کی وجہ سے سہمے ہوئے ہیں سارے, ہر دور میں اشارہ ابرو شاہ پر کل کے مورخین جھکے ہیں حضور میں. پورا یہ جو گلف ہے, اور تاریخ وہ نہیں ہے جو لفظوں میں قید ہو, تاریخ لکھی جاتی ہے بین السطور میں. یہ OIC والوں کے لیے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب, احتشام الحق صاحب. بڑا ہی اہم تجزیہ اس وقت جو گلوبلی معاملات چل رہے ہیں, وہ چاہے ایران والا ایشو ہو چاہے غزہ والا معاملات ہو, اس پر بڑا اہم تجزیہ انہوں نے پیش کیا. اور ہم پروگرام کے آخر میں ناظرین دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو غزہ کے باسی ہیں ان کے لیے خیر خیریت کا وقت لے کر آئے, کیونکہ وہ بہت ہی مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت عالمی سطح پر کوئی ایفرٹس اس طرح کی ہمیں دکھائی نہیں دے رہی جسے کچھ مستقل جنگ بندی کی جانب معاملات جاتے ہوئے دکھائی دیں. ہمیں پروگرام سے اجازت دیجیے, انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات کرتے ہیں. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.